अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम लोग बहुत ही खूबसूरत अफ़साना पढ़ रहे हैं जिसका नाम है महालक्ष्मी का पुल, जो किशन चंद्र का लिखा हुआ है। कुछ साड़ियों के रंग से जुड़ी हुई कहानी है। रंग से एक ज़िंदगी जुड़ी हुई है और हर ज़िंदगी एक कहानी है। हमने शांताबाई, जीवनाबाई के बाद रावी यानी मुसन्निफ़ जो कहानी बयान कर रहा है उसकी ज़िंदगी के बारे में या उसकी बीवी की साड़ी से वाबस्ता कहानी को पढ़ रहे थे। रावी कहता है कि मेरे 8 बच्चे हैं, कसरत से बच्चे हैं, माशी तंगदस्ती है, लिहाजा ये स्कूल नहीं पढ़ सकते, फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। हर इंसान जब ज़िंदगी शुरू करता है तो ज़िंदगी के शुरू में कुछ ख्वाब बुनता है। वैसा ही रावी का काम था, रावी की ज़िंदगी थी। पहले जब इसने ब्याह किया था तो सावित्री जो इसकी बीवी है अपने घर में लाया तो उसने सोचा था कि इन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करते थे। हर दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी बातें सोचा करते थे। अब बातों को ये गोभी के नाजुक नाजुक पत्तों की तरह कह रहा है। जब वो मुस्कुराती तो सैनमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखा करती इब्तिदाई ज़िंदगी में। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, पता नहीं ज़िंदगी में के तल्ख तजुर्बों में माशी तंगदस्ती, परेशानियाँ, कसरत से बच्चे, उन सब की ज़िम्मेदारी संभालते संभालते वो मुस्कुराहट जो सैनमा की तस्वीर की तरह थी न जाने कहाँ चली गई। उसकी जगह एक मुस्तकिल तेवरी ने ले ली। तेवरी माथे पे बल, गुस्से की अलामत। वो ज़रा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती थी। गुस्सा रहता और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वो तो मुझे काट खाने को दौड़ती। यानी जो अज़वजी ज़िंदगी खुलूस व मोहब्बत पर मुबनी थी, अब लड़ाई और झगड़े ने इसकी जगह ले ली। पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है, और पता नहीं रावी कह रहा है कि मुझे भी क्या हो गया है। दफ्तर में सेक की गालियाँ सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियाँ सुनता हूँ और हमेशा खामोश रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की ज़रूरत है। शायद उसे सिर्फ एक नई साड़ी ही नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल और एक नई ज़िंदगी की ज़रूरत है। मगर अब इन बातों को सोचने से क्या होता है। अब तो आज़ादी आ गई और हमारे वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया कि इस नस्ल को, यानी उस दौर की नस्ल को, अपनी ज़िंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता। मुसन्निफ़ ने अपनी बीवी को ये तकरीर सुनाई तो सुनकर आग बगोला हो गया। उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ चिमटा उसके सर पर मार दिया। ऐसा नहीं कि वो पहली बार मारी, मुख्तलिफ़ औक़ात में भी वो अपने शौहर को पीटती रही। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपके सामने तज़किरा किया है। चौथी जो साड़ी है वो खरमजी रंग की है और खरमजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूँ तो ये सब मुख्तलिफ़ रंगों की साड़ियाँ हैं, लेकिन भूरा रंग इन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे उन सब की ज़िंदगी एक है, उन सब की कीमत एक है, यानी 5 रुपये 4 आने वाली साड़ी। जैसे ये ज़मीन से कभी ऊपर नहीं उठेगी, जैसे उन्होंने कभी हंसती हुई धनक, उफ़क़ पर चमकती हुई शफ़क़, बादलों में लहराती हुई बर्फ़ नहीं देखी है। जैसे शांताबाई की जवानी है, वो जीवना का बुढ़ापा है,
وہ ساوتری کا دھڑپن ہے. جیسے یہ سب ساڑیاں زندگی ایک رنگ، ایک سطح، ایک تواتر، ایک مسلسل یکسانیت لیے ہوئے ہیں، ہوا میں جھولتی ہیں. یہ خرمزی بھورے رنگ کی ساڑی جھبو بھئیے کے عورت کی ہے. اس عورت سے مصنف کی بیوی کی نہیں جمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کو کوئی بچہ نہیں ہے، اور ایسی عورت جس کو کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، بقول راوی کے، مصنف کے، یا اس ایک جاہلانہ سوچ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو کوئی بچہ نہیں ہوتا بڑی نحوس ہوتی ہے، وہ جادو ٹونے کر کے دوسرے بچوں کو مار ڈالتی ہے اور بدروحوں کو بلا کر اپنے گھر میں بسا لیتی ہے. یہ جاہلانہ سوچ کے سبب راوی کی بیوی اسے کبھی منہ نہیں لگاتی. راوی کہتے ہیں کہانی بیان کرنے والے کو. یہ عورت جھبو بھیا نے خرید کر حاصل کی تھی. جھبو بھیا مراد آباد کا رہنے والا ہے، لیکن بچپن ہی سے اپنا دیش چھوڑ کر ادھر چلا آیا. وہ مراٹھی اور گجراتی زبان میں بڑے مزے سے گفتگو کر سکتا، اسی وجہ سے اسے بہت جلد پورو میل کے گنی کھاتے میں جگہ مل گئی. جھبو بھیا کو شروع ہی سے بیا کا بہت شوق تھا. اسے بیڑی کا، تاڑی کا، کسی بھی چیز کا شوق نہیں تھا. شوق تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی شادی جلد سے جلد ہو جائے. جب کہ اس کے پاس 70-80 روپے اکٹھا بھی ہو گئے تھے، تو اس نے سوچا کہ چلیے اپنے گاؤں جاتے ہیں اور گاؤں جا کر شادی کرتے ہیں. لیکن جب رقم کا اندازہ لگاتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ گاؤں جا کر شادی نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے یعنی جھبو بھیا نے ایک بدماش سے بات کر کے ایک عورت کو 100 روپے میں خرید لیا. 80 روپے اس نے نقد دیے، 20 روپے ادھار میں رہے، جو اس نے 1 سال کے عرصے میں ادا کیے. بعد میں جھبو بھیا کو معلوم ہوا کہ یہ جو عورت ہے وہ بھی اسی کے شہر یعنی مراد آباد کی رہنے والی تھی، دھیرج گاؤں کی، اور اس کی برادری کی تھی. جھبو بڑا خوش ہوا. چلو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کام ہوا. ذات برادری بھی مل گئی، ضلع بھی مل گیا، دھرم بھی مل گیا، اور 100 روپے میں ہی سب کام طے ہو گیا. اس نے بڑے چلاؤ سے اپنے بیا رچایا، اور پھر سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی لڑیا بہت اچھا گاتی ہے، اور خود بھی اپنی پاردار آواز میں زور سے گانے بلکہ گانے سے زیادہ چلانے کا شوقین تھا جھبو. اب میاں بیوی دن رات جو ہے اپنی کھولی میں گویا ریڈیو کھولتی ہے. دن میں کھولی میں لڑیا کام کرتے ہوئے گاتی تھی، رات کو جھبو اور لڑیا دونوں گاتے تھے. ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک طوطا پال رکھا تھا. لڑیا میں ایک اور بات یہ بھی تھی، جھبو نہ بیڑی پیتا نہ تاڑی پیتا، لیکن اس کی بیوی لڑیا سگریٹ، تاڑی سب کچھ پیتی تھی. کہتی تھی پہلے وہ سب کچھ نہیں جانتی تھی، مگر جب سے بدماش کے پلے پڑی تو اس نے تمام باتیں سیکھ لی ہیں. اب وہ سب باتیں چھوڑ سکتی ہے، مگر بیڑی اور تاڑی شراب کی قسم ہوتی ہے، وہ تاڑی کو نہیں چھوڑ سکتی. کئی بار تاڑی پی کر لڑیا نے جھبو پر حملہ کیا اور جھبو نے اسے روئی کی طرح دھنک دیا. میاں بھی زبردست فائرنگ کر لیتے ہیں. اس موقع پر طوطا بہت شور مچاتا تھا، اور رات کو دونوں کو گالیاں بکتے ہوئے دیکھ کر، خود بھی طوطوں کی عادت ہوتی ہے نا لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس طرح دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی گالیاں سنتا ہے پھر خود بھی دہرانے کی کوشش کرتا ہے. اب جھبو کو غصہ آ گیا اور طوطے کو پنجرے سمیت وہ نالے میں پھینکنے کی کوشش کرنے لگا تھا، مگر جیونا نے بیچ میں پڑ کر طوطے کو بچا لیا. طوطے کو مارنا بڑا پاپ ہے، برہمنوں کو بلا کر پشچاتاپ کرنا پڑے گا اور تمہیں 15-20 روپے لگ جائیں گے. یہ سوچ کر جھبو نے طوطے کو نالے میں غرق کرنے کا خیال ترک کر دیا. کہاں سے 20 روپے لائیں گے؟ شروع میں تو جھبو کو ایسی شادی پر گالیاں پڑی. کون عورت، کہاں کی عورت لا لیے شادی میں. وہ خود بھی لڑیا کو بڑے شبے کی نظروں سے دیکھتا رہا، اور کئی بار اس کا تعاقب بھی کیا، چوری چھپے اس پر نظر بھی رکھی. لیکن آہستہ آہستہ لڑیا نے اپنا اعتبار ساری چال میں قائم کر لیا. لڑیا کہتی کہ کوئی عورت سچے دل سے بدماش کے پلے پڑنا پسند نہیں کرتی.
وہ تو ایک گھر چاہتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی سا گھر ہو، وہ ایک خاوند چاہتی ہے جو اس کا اپنا ہو، چاہے وہ جھبو بھیا ایسا شور مچانے والا زبان دار شیخی خور ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ننھا بچہ چاہتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو۔ اور اب لڑیا کے پاس گھر بھی تھا اور جھبو بھیا بھی تھا، اور اگر بچہ نہیں تو کیا ہوا جائے، مقدرات کی بات ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا تو بھگوان کی مرضی، یہ میاں مٹھو ہی اس کا بیٹا بنے گا، ایسا تصور کر کر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روز لڑیا اپنے میاں مٹھو کا پنجرا جلا رہی تھی، اسے چوری کھلا رہی تھی، چوری وغیرہ کچھ، اور اپنے دن کے سپنوں میں اس ننھے سے بالک کو دیکھ رہی تھی کہ فضا میں ہمکتا ہمکتا اس کے آغوش کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا طوطا کہ چال میں شور بڑھنے لگا۔ وہ باہر جھانک کر دیکھتی ہے تو چند مزدور جھبو کو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جھبو بہت بری طرح سے زخمی ہے، کپڑے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ لڑکیا کا دل دھک سے رہ گیا، وہ بھاگتی بھاگتے نیچے گئی اور اس نے بڑی درستی سے اپنے خاوند کو مزدوروں سے چھین کر اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور اپنی کھولی میں لے آئی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ جھبو سے گنی کھاتے کے مینیجر نے کچھ ڈانٹ ٹپک کی، اس پر جھبو نے اسے مارا۔ مینیجر کے غنڈے آئے اور اس کو خوب مار کر اس کی خوب ٹکائی کی اور اسے مل سے باہر نکال دیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ جھبو بچ گیا، ورنہ اس کے مرنے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ لڑیا نے بڑی ہمت سے کام کیا، اس نے اسی روز سے اپنے سر پر ترکاری اٹھائی اور گلی گلی ترکاری بھاجی بیچنے لگی، جیسے وہ زندگی میں یہی دھندا کرتے آئی تھی۔ اس طرح محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے جھبو کو اچھا کر لیا۔ جھبو اب بھلا چنگا ہے، مگر اب اسے کسی مل میں کام نہیں ملتا۔ وہ دن بھر اپنی کھولی میں کھڑا مہالکشمی کے اسٹیشن کے چاروں طرف بلند و بالا کارخانوں کی چمنیوں کو تکتا رہتا ہے، 7 مل، نیو مل، اولڈ مل، پورا مل، معراج مل، لیکن اس کے لیے کسی مل میں جگہ نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ خراب ہو گیا ہے۔ اس کا مزدور کو گالی کھانے کا حق ہے، گالی دینے کا حق نہیں، بقول راوی۔ آج کل لڑیا بازاروں اور گلیوں میں آوازیں دے کر بھاجی ترکاری فروخت کرتی ہے اور گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی ہے۔ اس نے بیڑی تاڑی سب چھوڑ دی۔ ہاں، اس کی ساڑی خرمزی بھورے رنگ کی ساڑی جگہ جگہ سے پھٹی جا رہی ہے۔ تھوڑے دنوں تک اور اگر جھبو کو کام نہ ملا تو لڑیا کو اپنی ساڑی میں پرانی ساڑی کے ٹکڑے جوڑنا پڑیں گے اور اپنے میاں مٹھو کو چوری کھلانا بند کرنا پڑے گا، کچوری وغیرہ۔ چال میں بسنے والے متوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی ہے، بلکہ متوسط نہیں کہا جا سکتا، سطح غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی زندگی ہے۔ زندگی جینا، ضرورت زندگی کو حاصل کرنا، روزانہ کی معاشی ضروریات کی تکمیل کرنا، ان میں اپنے آپ میں خود روزانہ ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے، اور پیٹ بھرنا خود کا اور خود کے بچوں کا ایک بہت بڑی جنگ کی طرح ہوتا ہے ان کے لیے۔ دن بھر محنت مزدوری، ملوں میں کام کرنا، پھر 2500 قسم کی ناانصافیاں سماج کی۔ خیر، 5ویں ساڑی کا کنارہ گہرا نیلا ہے، ساڑی کا رنگ گدلا سرخ ہے، لیکن کنارہ گہرا نیلا ہے، اور اس نیلے میں اب بھی کہیں کہیں چمک باقی۔ یہ ساڑی دوسری ساڑیوں سے بڑھیا ہے کیونکہ ساڑی 5 روپے 4 آنے کی نہیں ہے۔ اس کا کپڑا، اس کی چمک دمک کہہ دیتی ہے کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ آپ کو دور سے مختلف نہیں معلوم ہوتی ہوگی، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ اس کا کپڑا بہتر ہے، اس کا کنارہ چمکدار ہے، اس کی قیمت 9.25 روپے ہے۔ یہ ساڑی منجولا کی ہے۔ منجولا، یہ ساڑی منجولا کے بیاہ کی ہے، شادی کے وقت کی ہے۔ منجولا کے بیاہ کو ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا خاوند گزشتہ ماہ چرخی کے گھومتے ہوئے ہتھے کے لپیٹے میں آ کر مارا گیا تھا۔ اب 16 برس کی خوبصورت منجولا بیوہ ہے۔ اس کا دل جوان ہے، اس کی امنگیں جوان ہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا خاوند مل کے ایک حادثے میں مارا گیا ہے۔ وہ پٹا بڑا ڈھیلا تھا اور گھومتے ہوئے بار بار پھٹ پھٹاتا تھا۔
اور کام کرنے والوں کے احتجاج کے باوجود اسے مل کے مالکوں نے نہیں بدلا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ کام چل رہا تھا۔ اور دوسری صورت میں تھوڑی دیر کے لیے کام بند کرنا پڑتا، پٹے کو تبدیل کرنے کے لیے روپے بھی خرچ ہوتے۔ مزدور تو کسی وقت بھی تبدیل کیا جا سکتا، اس کے لیے روپیہ تھوڑی خرچ ہوتا، لیکن پٹا تو بڑی قیمتی شے ہے۔ تنقیدی انداز ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی سے زیادہ ایک مزدور مالک کے پاس پٹے کی اور وقت کی قیمت ہے۔ جب منجولہ کا خاوند مارا گیا تو منجولہ نے ہر جانے کی درخواست دی، جو نامنظور ہوئی کیونکہ منجولہ اپنی غفلت سے مرا تھا۔ ایسا ثابت ہوا، اسی وجہ سے منجولہ کو کوئی ہرجانہ نہ ملا اور وہ اپنی وہی نئی دلہن کی ساڑی پہنے رہی جو اس کے خاوند نے پورے 9 روپے میں اس کے لیے خریدی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسری ساڑی نہیں تھی جو وہ اپنے خاوند کی موت کے سوگ میں پہن سکتی تھی۔ اتنی غربت کہ غم منانے کے لیے عموماً سادی سیدھی سفید ساڑیاں پہنا کرتے ہیں، لیکن یہاں منجولہ کے پاس وہ بھی ساڑی نہیں۔ وہ اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد بھی دلہن کا لباس پہننے پر مجبور تھی، کیونکہ اس کے پاس دوسری ساڑی نہیں تھی۔ وہ یہی گدلے سرخ رنگ کی 9.25 روپے کی ساڑی جس کا رنگ گہرا نیلا ہے۔ شاید اب منجولہ بھی 5 روپے 4 آنے کی ساڑی پہنے گی، کیونکہ اب وہ ساڑی کی عمر بھی ختم ہوتے آئی ہے۔ اس کا خاوند زندہ نہیں رہا کہ اب وہ دوسری ساڑی 5 روپے 4 آنے کی لائے، اس لیے اس کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کہ اب وہ کون سی ساڑی پہنتی ہیں۔ ہاں، مگر فرق اتنا ضرور ہوا کہ وہ یہ ساڑی آج پہننا چاہتی ہے، ایک سفید ساڑی 5 روپے 4 آنے والی، جسے پہن کر وہ دلہن نہیں بیوہ معلوم ہو سکے۔ یہ ساڑی اسے دن رات کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ لازمی بات ہے، یادیں وابستہ ہیں، دلہن کی ساڑی ہے، بیوہ پہن رہی ہے۔ اس ساڑی سے جیسے اس کے مرحوم خاوند کی مضبوط باہیں لپٹی ہیں، جیسے اس کے ہر تار پر اس کی شفاف بو سے مرتسم ہیں، جیسے اس کے تانے بانے اس کے خاوند کی گرم گرم سانسوں کی حدت آمیز غنودگی ہے، اس کے سیاہ بالوں والی چھاتی کا سارا پیار دفن ہے۔ جیسے ساڑی نہیں ہے، ایک گہری خبر ہے جس کی ہولناک پنہائیوں کو وہ ہر وقت اپنے جسم کے گرد لپیٹ لینے پر مجبور ہے۔ منجولہ زندہ خبر میں گاڑی جا رہی ہے۔ اب چھٹی ساڑی کا رنگ جو ہے لال ہے، لیکن اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسے پہننے والی مر چکی ہے۔ پھر بھی یہ ساڑی یہاں بنگلے پر بدستور موجود ہے، روز کی طرح دھلی دھلائی ہوا میں جھول رہی ہے۔ یہ مائی کی ساڑی جو ہماری چال کے دروازے کے قریب اندر کھلے آنگن میں رہا کرتی تھی۔ مائی کا ایک بیٹا تھا ستو، وہ اب جیل میں ہے۔ ستو کی بیوی اور اس کا لڑکا یہیں نیچے آنگن میں دروازے کے قریب دیوار کے نیچے پڑے رہتے ہیں۔ ستو اور ستو کی بیوی اور اس کی لڑکی اور بڑھیا مائی، یہ سب لوگ ہماری چال کے بھنگی ہیں۔ ان کے لیے کھولی بھی نہیں ہے، ان کے لیے اتنا کھانا کپڑا بھی نہیں ملتا جتنا ہم لوگ کو ملتا، اس لیے یہ لوگ آنگن میں رہتے ہیں، وہیں کھانا پکاتے ہیں اور وہیں پڑے سو رہتے ہیں۔ یہی یہ بڑھیا مائی ماری گئی تھی۔ وہ بڑا سوراخ جو آپ ساڑی میں دیکھ رہے ہیں، پلوں کے قریب ایک گولی کا سوراخ ہے، بندوق، یہ کارتوس کی گولی مائی کو بھنگیوں کے ہڑتال کے دنوں میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں، وہ اس ہڑتال میں حصہ نہیں لے رہی تھی، وہ بیچاری تو بہت بوڑھی تھی، چل پھر نہ سکتی تھی۔ اس ہڑتال میں تو اس کا بیٹا سیتو اور دوسرے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ مہنگائی مانگتے تھے اور کھولی کا کرایہ مانگتے تھے، یعنی اپنی زندگی کے لیے 2 وقت کی روٹی، کپڑا اور سر پر ایک چھت چاہتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ہڑتال کی تھی، اور جب ہڑتال خلاف قانون قرار دے دی گئی تو ان لوگوں نے جلوس نکالا، اور اس جلوس میں مائی کا بیٹا سیتو آگے تھا اور خوب زور و شور سے نعرے لگاتا تھا۔ اور پھر جب جلوس بھی خلاف قانون قرار دیا گیا تو گولی چلی اور ہماری چال کے سامنے چلی۔ ہم لوگوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے، لیکن گھبراہٹ میں چال کا دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہ رہا۔ پھر ہم کو اپنے بند کمروں میں سے معلوم ہوا گویا گولی ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے چل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بالکل سناٹا ہو گیا، اور پھر جب ہم لوگوں نے یعنی راوی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر جھانک کر دیکھا تو جلوس تو تتر بتر ہو چکا تھا، اور چال کے قریب بڑھیا پڑی تھی،
بڑھیا کی لال ساڑی ہے جس کا بیٹا سیتو اب جیل میں ہے۔ اس لال ساڑی کو اب بڑھیا کی بہو پہنتی ہے۔ اس ساڑی کو بڑھیا کے ساتھ جلا دینا چاہیے تھا، ایسا رسم تھی، مگر کیا جائے، تن ڈھکنا زیادہ ضروری ہے۔ مردوں کی عزت اور احترام سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ مردوں کی عزت اور احترام سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے کہ زندوں کا تن ڈھکا جائے۔ یہ ساڑی جلانے کے لیے نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے۔ ہاں، کبھی کبھی سیتو کی بیوی اس کے پلوں سے اپنے آنسو پوچھ لیتی ہے۔ کیونکہ اس میں پچھلے 80 برسوں کے سارے آنسو اور ساری امنگیں اور ساری قیمتی فتح اور شکست جذب ہیں۔ آنسو پوچھ کر سیتو کی بیوی پھر اسی ہمت سے کام کرنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کہیں گولی نہیں چلی، کوئی جیل نہیں گیا، بھنگن کی جھاڑو اسی طرح چلنے لگی۔ چلنا بھی پڑے گا، نہیں چلے گی تو کھائے گی کیا؟ بچے پلیں گے کیسے؟ پیٹ بھرے گا کیسے؟ اے لو، باتوں باتوں میں وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نکل گئی۔ وہ یہاں نہیں ٹھہری، میں سمجھتا تھا وہ یہاں ضرور ٹھہرے گی۔ وزیر اعظم صاحب درشن دینے کے لیے گاڑی سے نکل کے تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ فارم پر ٹہلیں گے اور شاید ہوا میں جھولتی ہوئی ان 6 ساڑیوں کو بھی دیکھ لیں گے جو مہالکشمی کے پل کے بائیں طرف لٹک رہی ہیں۔ یہ 6 ساڑیاں جو بہت ہی معمولی عورتوں کی ساڑیاں ہیں، ایسی معمولی عورتیں جن سے ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے گھر بنتے ہیں، جہاں ایک کونے میں چولہا سلگتا ہے، ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا ہے اور ہر طاقچے میں شیشہ ہے، کنگھی ہے اور سندور کی ڈبیا ہے۔ خاک پر ننھا بچہ سو رہا ہے، الگڈی پر کپڑے سوکھ رہے ہیں۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے لاکھوں کروڑوں گھروں کو بنانے والی عورتوں کی ساڑیاں ہیں جنہیں ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ یہ عورتیں جب ہمارے پیارے پیارے بچوں کی مائیں ہیں، ہمارے بھولے بھائیوں کی عزیز بہنیں ہیں، ہماری معصوم محبتوں کا گیت ہیں، ہماری 5000 سالہ تہذیب کا سب سے اونچا نشان ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ ہوا میں جھولتی ہوئی ساڑیاں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، تم سے کچھ مانگتی ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی قیمتی چیز تم سے نہیں مانگتی ہیں، یہ کوئی بڑا ملک، کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑی موٹر کار، کوئی پرمٹ، کوئی ٹھیکہ، کوئی پراپرٹی، یہ ایسی کسی چیز کی تم سے طلب نہیں ہے۔ یہ تو زندگی کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتی ہیں۔ دیکھیے، یہ شانتا بائی کی ساڑی ہے جو اپنے بچپن کی کھوئی ہوئی دھنک تم سے مانگتی ہے۔ یہ جیونا بائی کی ساڑی ہے جو اپنی آنکھ کی روشنی اور اپنی بیٹی کی عزت مانگتی ہے۔ یہ ساوتری کی ساڑی ہے جس کے گیت مر چکے ہیں، جس کے پاس اپنے بچوں کے اسکول کے لیے فیس نہیں ہے۔ یہ لڑیا ہے جس کا خاوند بیکار ہے اور جس کے کمرے میں ایک طوطا ہے جو 2 دن سے بھوکا ہے۔ یہ نئی دلہن کی ساڑی ہے جس کے خاوند کی زندگی چمڑے کے پٹے سے بھی کم قیمت ثابت ہوئی۔ یہ بڑی بھنگن کی لال ساڑی ہے جو بندوق کی گولی کو ہل کی پھال میں تبدیل کرنا چاہتی ہے تاکہ دھرتی سے انسان کا لہو پھول بن کر کھل اٹھے اور گندم کے سنہرے خوشے ہنس کر لہرانے لگے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کی گاڑی نہیں رکی اور وہ ان 6 ساڑیوں کو نہیں دیکھ سکے اور تقریر کرنے کے لیے چوپاٹی چلے گئے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کی گاڑی ادھر سے گزرے تو آپ ان 6 ساڑیوں کو ضرور دیکھیے جو مہالکشمی پل کے بائیں جانب لٹک رہی ہیں، اور پھر آپ ان رنگارنگ ریشمی ساڑیوں کو بھی دیکھیے جنہیں دھوبیوں نے اسی پل کے دائیں طرف سوکھنے کے لیے لٹکا رکھا ہے، اور جو ان گھروں سے آئی ہیں جہاں اونچی اونچی چمنیوں والے کارخانوں کے مالک یا اونچی اونچی تنخواہوں کے پانے والے رہتے ہیں۔ آپ اس پل کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے اشتراکی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو جماعتی جنگ کی تلقین بھی نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مہالکشمی کے پل کے دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف۔ غربت کے احساس کو کیا اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں؟ غریبوں کی زندگی کے درد کی دھنک کو آپ اپنے دل میں دھڑکتا ہوا محسوس کرتے ہیں، یا پھر ان امیروں کو، ان دولت مندوں کو آپ دیکھتے ہیں جن کے ریشم کی ساڑیاں وہیں پر سوکھ رہی ہیں؟ انسانی زندگی ہے، ملک ہے، 2 طرح کی زندگیاں بستی ہیں، لیکن اکثریت ہمارے ملک میں ایسی ہی ہے جہاں پر 2 وقت کی روٹی
ایک خوشنما ساڑی ملنا بھی مشکل ہے۔ کاش کہ ہمارے ملک کا ہر سیاستداں اس بات کو سمجھتا اور ان کے لیے بہتر کام کرتا۔ آج ہمارا یہ جو افسانہ ہے یہ یہاں پر ہی ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز دوسرا جو افسانہ رہے گا وہ ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔